अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। बहुत सारे लोगों का मुझसे एक गिला था कि मैं हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ और हर टॉपिक को कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए सच्चाई लेकर आऊँ। मेरी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बहुत से लोगों को पसंद भी आती है और कुछ लोग मुझसे उसका सोर्स और सबूत भी मांगते हैं। कोशिश करती हूँ कि हमेशा आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। पिछले 18 से 20 दिन मेरी ज़िंदगी में एक क़यामत की तरह गुज़रे और उसके बारे में मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मुझ पे क्या गुज़र रही है। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी ये तकलीफ़ किसी के सामने भी नहीं बताऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि आप सब लोग मेरी फ़ैमिली हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छे मोमेंट्स आते हैं या कोई सेलिब्रेशन आती है, मैं आपके सामने सेलिब्रेट करती हूँ, तो ये जो मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ का टाइम पीरियड है, ये कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज का मेरा ये जो वीडियो है, ये मेरे नाना अबू के नाम है। आज से कुछ दिन पहले 25 तारीख को मेरे नाना अबू की डेथ हो गई और वो इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा कि नाना अबू हैं तो सारे दुनिया के नाना अबू दादा अबू होते हैं, बूढ़े होते हैं। इस एज में सब ने एक दूसरे को छोड़ के जाना होता है। लेकिन मेरे नाना अबू में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि जिन्हें ना सिर्फ हमारा ख़ानदान और ये पूरी दुनिया भुला नहीं पा रही। हमारे नाना अबू के अंदर ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई। और मुझे ये लगा कि ये बातें अगर मैंने आप तक ना पहुंचाई ईमानदारी के साथ, तो शायद ये बातें कभी भी आप लोगों तक नहीं पहुंच सकेंगी। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के आज आपके साथ एक एक लफ्ज़ उनका सच बताऊं। हुआ कुछ यूँ, मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट लगाई थी कि मैं CMH में हूँ और मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मेरे नाना अबू की डेथ हो गई थी तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि उनकी हमारी नज़र में हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू थी। उनकी हमारी ज़िंदगी में जो वैल्यू थी वो सबसे बढ़ के थी। हमारे ख़ानदान का शजर थे वो। और आपने देखा होगा कि जब आप एक छोटे से पौधे को उखाड़ते हैं ना, तो बड़ी आसानी से ज़मीन के अंदर से निकल आता है। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ा दरख्त जो होता है, जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक जा चुकी होती हैं, जब आप उसे उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो दरख्त बहुत आसानी से उस ज़मीन के अंदर से नहीं निकलता। और वो दरख्त जो होता है आसानी के साथ उस ज़मीन से नहीं निकलता। और अगर निकलता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में इतनी पेवस्त हो चुकी होती हैं कि जब वो दरख्त बाहर निकलता है अपनी जड़ों के समेत, तो वो उस पूरी ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा होल, बहुत बड़ा खड्डा बना देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके बड़े होने तक कभी कोई डेथ नहीं देखी, अपनी आंखों से नहीं देखी। मतलब ये है कि ख़ानदान में, फैमिली में जब भी किसी की डेथ होती थी तो बस एक ख़बर मिलती थी, जैसे आपको पता चलता है कि वो फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई, आप दुखी होते हो, उनके लिए फ़ातिहा पढ़ते हो। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत प्यारा हो, आपके लिए सबसे बढ़ के हो, और वो आपके हाथों में उसकी जान निकले, आपके हाथों में वो दम तोड़े? जहाँ कहाँ और बाल बना किसके लिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मोहन भाई कैसा लगा? दीन और दुनिया की नबियाँ, सहाबा इकराम, पाकिस्तान पाक, शुहदा करबला, सब ने ज़्यादा की थी। मेरे पीर मुर्शद दी सिफारिश यहाँ शफायत
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا آمین میرے پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحان دا صدقہ کرتا یا اللہ بس مائک لے جو بکاری لے جو ایک یا اللہ گناہ ہو گئے تنے بڑے معافی دے دیں میرے والدین دے گناہ کبیرہ صغیرہ عمدن حرام سب معاف کرنا میرا بڑا بڑا خاندان سے مولا کریم دن دگنی رات کری بہاراں لگیاں پہ مولا تیرا کرم سے نگاہ ولی میں یہ تصویر بدلتی ہے داروں کی تقدیر دیکھی ذوائقین تلقدار اشیرات سب یا اللہ ہے میرے طرف مقابل میں دعا سلام کسی بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے میرے نال میں کہتے ہیں بڑے میں روی نال رشتہ داریاں نبھائیاں نے ذمہ داریاں نبھائیاں نے آرمی کی سروس کی ہے رینجر کی سروس کی ہے کوئی غلطیاں کوتاہیاں معاف زیادتی ہو گئی ہے تو معاف یاد ہے دین دے آفیسر یاد ہیں سب کے میں اپنی مہربانی کی ہے اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، صرف آپ بے بسی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی بہت پیارا ان کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں جب پیدا ہوئی میں نے اپنے نانا کی گود میں آنکھ کھولی۔ وہ بچپن سے ہمارے ساتھ بے انتہا پیار کرتے تھے۔ فیملی میں، پورے خاندان میں سب بچوں سے پیار کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ جو ان کا پیار تھا وہ دوسرے بچوں سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ دوسرے بچوں کو وہ بالکل ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں، سر پہ پیار دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، بس۔ لیکن ہمارے ساتھ وہ ایسے تھے کہ جیسے وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے، اس جنریشن گیپ کی وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بڑوں کے ساتھ اپنا ایک فرینکنس لیول تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نانا کے ساتھ ایک فرینکنس لیول ایسا تھا کہ جیسے وہ ہمارے کلاس فیلو ہوں، جیسے وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اگر ہم شاپنگ پہ جاتے تھے تو ہمارے نانا جو ہے، اگر ہم ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اگر ہم ناردرن ایریاز میں کہیں گھومنے جاتے تھے تو ہمارے نانا ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اگر ہم کسی کے گھر جاتے تھے تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اپنی ایک لسٹ بنا کے رکھتے تھے کہ ان کے جو فرینڈز ہوتے تھے جن کو انہوں نے ملنا ہوتا تھا تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بھی فلاں دن آپ لوگوں نے مجھے لے کے چلنا ہے۔ میری سسٹر گاڑی چلاتی تھی، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے وہ کہتے تھے کہ میرے آج جتنے بھی پرانے دوست ہیں ان سے مجھے ملوا کے لاؤ، اور ہم ان کو ان کے تمام پرانے دوستوں سے ملوا کے لاتے تھے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نانا ابو جو ہیں
ہر انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک مذہب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنی کنٹری کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی اس کی کچھ خدمات ہوتی ہیں۔ میں اگر اپنے نانا ابو کے بارے میں بتاؤں تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آرمی بیک گراؤنڈ ہے، میرے پورا خاندان آرمی سے ہے۔ ہمارے خاندان کے جو سب سے بڑے ہمارے نانا ابو ہیں وہ آرمی سے ہی تھے، اور آگے میرے نانا ابو کے 8 بھائی اور تھے، یعنی ٹوٹل ملا کے 9 بھائی تھے، اور 9 کے 9 آرمی سے ہی ریٹائرڈ ہیں۔ میرے نانا ابو سب سے پہلے آرمی میں گئے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی ساری فیملی کو انہوں نے اس قابل بنایا، پڑھایا لکھایا کہ وہ ان سب کو بھی آرمی میں لے کر گئے تھے۔ آرمی کے لیے میرے نانا ابو جو ہیں ان کی ایج اس وقت 97 ایئرز تھی، لیکن 97 ایئرز کا انسان سوچ کے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک بوڑھا انسان ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے تو اس کو بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، مطلب ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، کوئی بی پی کا مسئلہ، کوئی نظر کا مسئلہ، کوئی شوگر کا مسئلہ، لیکن میرے نانا ابو الحمدللہ سپر فٹ تھے۔ نہ تو وہ سٹک لے کے چلتے تھے، نہ ان کو کوئی آئی سائٹ کا مسئلہ تھا، نہ ان کو شوگر تھی، نہ ان کو ہائی بلڈ پریشر تھا، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل فٹ تھے۔ آرمی برٹش رول تھا، جب پاکستان اور انڈیا ابھی نہیں بنا تھا اس وقت میرے نانا ابو آرمی میں انہوں نے جوائننگ کی تھی۔ تو جب جوائننگ کی تھی تو برٹش آرمی جو رول تھا اس میں میرے نانا ابو جو تھے وہ تھے۔ اس کے بعد جب انڈیا پاکستان بنا تو وہ جو وار تھی وہ میرے نانا ابو نے لڑی، ورلڈ وار 2 میرے نانا ابو نے لڑی، اور میرے نانا ابو بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے 7 جنگیں لڑیں، جس میں 1965، 1971 اور جتنی بھی ورلڈ وار 2 اور 1947، اور اس کے علاوہ عراق اور ایران کے اندر جو جھڑپیں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، جو بھی جنگیں ہوتی تھیں، اس طرح ٹوٹل ملا کے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 7 جنگیں لڑیں۔ 7 جنگیں لڑنے کے بعد میرے نانا ابو جو ہیں وہ غازی رہے، یعنی وہ ایک مجاہد بھی تھے اور وہ ایک غازی بھی رہے، وہ شہید نہیں ہوئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں شہید ہوتا، لیکن میں شہید نہیں ہو پایا۔ ہوا یہ کہ میرے نانا ابو جو ہے انہوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، پوری دنیا کا ایک چکر لگایا، اور پھر میرے نانا ابو جو ہے انہوں نے ڈیفرنٹ زیارتیں بھی کیں۔ زیارتیں اس لیے کیں کہ وہ ایک فوجی تھے، تو جہاں ایران اور عراق میں جب وہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ساری زیارتیں بھی کیں۔ بہت نیک انسان، میں نے اپنی پوری زندگی میں ان کو کبھی بھی جو دیکھا کہ کبھی مس نہیں انہوں نے کیا، وہ کیا کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اعتکاف پہ بیٹھتے تھے، وہ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور میرے نانا ابو کو میں نے کبھی بھی نماز مس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور میرے نانا ابو جو تھے ان کا لین دین نہیں تھا لوگوں کے ساتھ، کسی کا قرض انہوں نے نہیں دینا تھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو میرے نانا ابو فائنینشلی پیسوں کے حوالے سے ہیلپ کیا کرتے تھے، اور جب کوئی ان کو پیسے نہیں دیتا تھا، جو کہ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اکثر لوگ ان سے پیسے لے کے جاتے تھے، ان کو واپس نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کو معاف کر دیتے تھے۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا، میں انہیں کہا کرتی تھی کہ آپ لوگوں کو کیوں پیسے دیتے ہیں، لوگ آپ کو واپس نہیں کرتے، لوگ جھوٹ بول کے آپ سے پیسے لے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیا، آگے اس کا ایمان، اس کا دین کہ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اگر وہ واپس دے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے گا تو میں نے اس کو معاف کیا۔ اور آخری لمحات میں جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو تب بھی ان کے یہ الفاظ تھے کہ جن لوگوں نے مجھے پیسے دینے ہیں، اگر کوئی آ کر آپ کو واپس کرے گا تو آپ لے لینا، اگر نہیں کرے گا تو میں نے اس کو خدا کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اب آتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ نانا ابو کی ڈیتھ ایسے ہوئی کہ جو یہ چھوٹی عید گزری، اس پہ وہ رمضان میں اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ جب اٹھے اعتکاف سے تو وہ میرے ماموں کے گھر پہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ مسجد میں بیٹھتے تھے، تو اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا ایشوز کی وجہ سے میرے ماموں نے پریکاشنری میجرز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ گھر پہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو اعتکاف سے اٹھنے کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا، مطلب ہمارا جو گھر ہے وہاں پر ہی وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، مطلب ہمارے جو نانا ابو ہیں، میں اگر آپ کو اپنی کاسٹ کے بارے میں بتاؤں تو ہم لوگ راجپوت سلہری ہیں، اور ہماری بہت ساری زمینیں ہیں، تو پورے گاؤں میں زمینوں پہ چکر لگانے کے بعد، ماموں کو ملنے کے بعد، رشتہ داروں کو ملنے کے بعد، الٹیمیٹلی انہوں نے واپس ہمارے پاس ہی آنا ہوتا تھا، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے بیسٹ فرینڈ تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے سب لوگوں کو ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میں واپس جو ہے وہ جاؤں گا، واپس وہ ہمارے پاس آ گئے۔ تو جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو فیور ہو گیا، بخار ہو گیا،
تو نارملی وہ جس طرح بالکل عام بخار کی طرح ان کو بخار تھا. تو بخار کے بعد کیا ہوا کہ ان کو ڈیلی بیسس پہ میری جو مدر ہیں وہ ان کو پیناڈول کھلا دیتی تھیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن یہ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بخار بہت زیادہ ہو رہے تھے لوگوں کو, تو اسی بخار کی ویکنس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نہا لیتا ہوں. واش روم گئے, واش روم میں وہ گر گئے. گرنے کے بعد ان کے ہاتھ پہ یہاں پر چوٹ آ گئی. تو چوٹ آئی تو ہم لوگ فوراً لے کر ان کو بھاگے ہاسپٹل. حالانکہ ہمارے پاس آپشن تھی کیونکہ وہ ایک آرمی سے ریٹائرڈ آفیسر تھے, تو ان کے لیے جو ہاسپٹل تھا وہ CMH تھا. لیکن پہلے ہم ان کو ہیلتھ برج لے کر گئے جو کہ ڈیفینس کے اندر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, کیونکہ ہم نے سوچا کہ ان کے ہاتھ پہ ہم پٹی کرواتے ہیں. ہاسپٹل گئے, ہاسپٹل والوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگ کرونا کا ٹیسٹ کروائیں. کرونا کے ٹیسٹ کے چکر میں غصہ آ رہا تھا کہ بھئی ان کو بولیں کہ ہم لوگ ابھی کرونا کے ٹیسٹ کرائیں یا ان کی پٹی کروائیں. لیکن کیونکہ ہاسپٹل والے کسی بھی پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے, تو ہم لوگوں نے ان کا کرونا کا ٹیسٹ کروایا. ٹیسٹ کروا کے ان کو لے کر گئے تو کرونا الحمدللہ ان کا نیگیٹو تھا, ان کو کرونا نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی پٹی وٹی کی. پھر اس کے بعد ہم ان کو CMH میں لے کے گئے. CMH میں جب گئے تو وہ آگے ان کو پکڑ کے کرونا کی وارڈ میں ڈالنے لگے تھے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کرونا کے وارڈ میں بہت سارے لوگ جو ہیں, پیشنٹس جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں, اور ہمارے نانا ابو کی ایج تھوڑی زیادہ ہے, تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ بیماری کیچ کر لیں. اس لیے ہم ان کو گھر لے آئے. گھر لانے کے بعد میں سروسز ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم, ان کے پاس گئی. ان کے ساتھ جا کے میں نے ساری کیس ہسٹری اپنے نانا ابو کی جو ہے وہ شیئر کی. تو پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم نے مجھے کہا کہ آپ اپنے نانا ابو کا اینٹی باڈیز کا ایک ٹیسٹ کروائیں. اینٹی باڈیز کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک جسم کے اندر مدافعتی نظام ہوتا ہے, جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو ان کو بخار ہوئے وہ خدا نخواستہ کرونا تھا یا نہیں تھا یا کیا تھا. تو جب ٹیسٹ کروایا تو اس نے کہا کہ ان کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز ہیں. اینٹی باڈیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں میں ان کو بخار ہوا تھا وہ کرونا کی ایک فارم تھی, ان کو ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک ہو چکا تھا, اسی لیے ان کا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو اس کے بعد اس نے ان کے تمام ایکس ریز اور تمام ٹیسٹ چیک کیے. اس نے کہا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے مجھے میڈیسنز دیں. وہ میڈیسنز پہلے اس نے 3 دن کی دیں کہ آپ ان کو میڈیسنز کھلائیں. میں نے اپنے نانا ابو کو 3 دن وہ میڈیسنز کھلائیں. آپ یقین کریں ہم بھول چکے تھے کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا خبریں چل رہی ہیں. ہم نے صرف ایک کمرے کے اندر میں, میری سسٹر, میرا چھوٹا بھائی اور ہمارا کزن, ہم 4 لوگ جو ہیں دن رات, ڈاکٹرز کیا ڈیوٹی دیتے ہوں گے, نرسز کیا ڈیوٹی دیتے ہوں گے, جس طرح ہم دن رات ان کی خدمت کر رہے تھے اور ان کو میڈیسنز کھلا رہے تھے. لیکن میڈیسنز اتنی ہیوی ڈاکٹر نے دے دیں کہ اس سے ان کا پورا گلا جو ہے وہ پک گیا تھا. میں نے ڈاکٹر کو بار بار کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو میڈیسنز دے رہے ہیں وہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے تو وہ ان کے اوپر افیکٹ کریں گی. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ اس کو فالو کریں. 3 دن کی میڈیسنز کے بعد میرے نانا ابو کچھ بیٹر ہو گئے. بیٹر ہونے کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے پوچھا کتنے % فرق پڑا. میں نے کہا 50% پڑ گیا. اس کے بعد اس نے جو اگلی پریسکرپشن دی اس میں جب میڈیسن اس نے مجھے لکھ کے دی وہ میں نے اپنے نانا ابو کو کھلائی, تو میرے نانا ابو جو ہے اچانک ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ ایک دم سے انکانشیس ہو گئے. تو جب میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. پھر میں نے بڑی مشکل سے منتیں کر کے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا, بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو اس میڈیسن کا ریئیکشن ہو گیا ہو. یا ان کے لیے یہ سب کہنا ایک بہت آسان بات تھی, لیکن ہمارے لیے وہ قیامت تھی. تو پھر فائنلی ہم اپنے نانا ابو کو جو ہے وہ CMH لے کر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایمرجنسی میں 2.5 گھنٹے میں نے اپنے نانا ابو کے ساتھ گزارے. ایمرجنسی کے اندر وہ انکانشیس ہو چکے تھے, لیکن جب بھی میں ان کا نام بلاتی تھی میں ان کو ابا جی کہتی تھی. میں جب بھی ان کو کہتی تھی ابا جی تو وہ بالکل نہیں ہل پا رہے تھے, ان کی پوری باڈی جو ہے نا ایک دم اسٹف ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آئی بروز جو ہیں ان کو ہلا کر مجھے یوں کرتے تھے کہ یعنی کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں, تم بولو. پھر ہم نے ان کو ایڈمٹ کرایا. ایڈمٹ کرا کے CMH والوں نے ایڈمٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے ان کے پاس رہنا, آپ لوگ گھر چلے جائیں. کافی دیر میں باہر بیٹھی رہی, بڑی ہمت کر کے میں گھر آئی, لیکن مجھے ایک تسلی تھی کہ میرے نانا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. مگر کیا ہوا کہ جیسے ہی رات کے 9 بجے تو ہمیں ہاسپٹل سے کال آئی کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے. مگر میں آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کرنا چاہتی تھی, ایسی نیک روح میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھی. ایک ایسی روح
جو مرنے سے پہلے ہر بات بتا کر جائے. اب وہ باتیں آپ کو بتانے لگی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو شاید یہ لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میرا ایک ایک لفظ سچا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہم دن رات اپنے نانا ابو کی خدمت کر رہے تھے، تو بیڈ کی ایک سائڈ پہ میں ہر وقت بیٹھی رہتی تھی کہ وہ ذرا سا آ بھی کرتے تھے تو میں فوراً ان کی کروٹ بدلاتی تھی، ان کو میڈیسن دیتی تھی، ان کے منہ میں پانی ڈالتی تھی. تو انہوں نے مجھے اور میری سسٹر سے کہا کہ بیڈ کی جس سائڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سائڈ پہ 2 چیئرز پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ لوگ اٹھ جائیں. تو ہم نے کہا کہ یہاں سے ہم اٹھ کیوں جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملنے کے لیے میرے مرشد اور حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں. اب یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ ہم زندگی میں یہ پہلا ایکسپیرینس کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، تو ہمیں لگا کہ شاید میڈیسنز کی غنودگی کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنے نانا ابو سے پوچھا کہ آپ دوبارہ سے دہرائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کون ملنے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور میرے مرشد ملنے کے لیے آئے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے نانا ابو جو ہیں، پیر جماعت علی شاہ ثانی جو ہیں، ان کے جو پہلے بزرگ ہوا کرتے تھے، جو سب سے پہلے ان کے بزرگ تھے، پرانے جو تھے، ان کے وہ بیت تھے، وہ ان کے مرشد تھے. تو کہنے لگے میرے مرشد آئے ہیں. تو ہم لوگوں نے نا جان بوجھ کے کنفرم کرنے کے لیے ان سے پوچھا آپ کے مرشد کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر جماعت علی شاہ ثانی. یعنی ایک انسان جو بالکل اپنے آخری لمحات میں آ چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے دوسری طرف چلے جاؤ، پیر جماعت علی شاہ ثانی میرے مرشد اور حضرت ابو بکر صدیق مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. ہم فوراً وہاں سے اٹھ کے سائڈ پہ آ گئے. اس کے بعد انہوں نے میرے سب سے بڑے ماموں کے بیٹے سے کہا فوراً جاؤ اور میرے کمرے سے میری وصیت لے کر آؤ. تو غلطی سے میرا کزن جو ہے وہ وصیت والا رجسٹر اٹھانے کے بجائے کوئی اور کاپی اٹھا کر لے آیا. اب وہ انکانشیس ہو چکے تھے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے باوجود پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا، اور انہوں نے میرے کزن کو ڈانٹا اور کہا یہ کاپی نہیں، رجسٹر لے کر آؤ. جب وہ رجسٹر لے کر آیا تو انہوں نے کہا اسے پڑھو. اس پوری وصیت کو جب میرے کزن نے پڑھا تو اس میں ایک چیز مینشن تھی کہ میں نے کسی کا کچھ دینا نہیں ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیا جسے میں نے اللہ کے نام پہ بخش دیا. اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ، لیکن اینڈ پہ آ کے صرف جو ایک چیز لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے کہاں دفنانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب میری وصیت کے مطابق آپ لوگوں نے یہیں دفنانا ہے، یعنی لاہور میں. ہم لوگوں کی ہم لوگ جو نیٹیولی ہمارا جو گاؤں ہے، جہاں ہماری زمینیں ہیں، جہاں ہمارے آباء و اجداد ہیں، جہاں پہ میری نانی امی کی قبر ہے سیالکوٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں نہیں دفنانا، مجھے یہاں میری بیٹی کے پاس دفنانا ہے، یعنی کہ میری ماما کے پاس. اور کہا کہ میری جو نواسیاں ہیں یہ میری قبر پہ آتے جاتے فاتحہ پڑھیں گی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں تک بھی بتایا کہ میرا جو کتبہ لگانا ہے، جو تختی لگانی ہے، اس کے اوپر کیا لکھنا ہے. اس کے اوپر ابھی کتبہ بننے کے لیے دیا ہوا ہے، جب وہ بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو بھی آپ کو دکھاؤں گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس جگہ پر میری قبر بننی ہے وہ جگہ کون سی ہے، کہاں پر موجود ہے. میرے نانا ابو جو ہیں وہ اس دنیا میں جانے سے پہلے جو بھی وصیتیں کر کے گئے تھے کہ میری قبر کہاں بنانی ہے، میری تختی پہ کیا لکھنا ہے، میری قبر کس جگہ پر ہوگی، اور کیا کیا سب کچھ ہوگا. اب سی ایم ایچ میں کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اب ہم بڑے پریشان تھے کہ آج کل جو پینڈیمک کا وقت چل رہا ہے تو پتہ نہیں وہ ہمیں باڈی دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور اگر وہ ہمیں باڈی نہیں دیں گے اور خود ہی دفنا دیں گے تو نانا ابو کی وصیت کیسے پوری ہوگی. تو آپ یقین کیجئے کہ کیونکہ ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ نیگیٹو تھے اور وہ بالکل فٹ تھے، تو اس لحاظ سے پھر سی ایم ایچ والوں نے ہمیں باڈی جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی. ہینڈ اوور کرنے کے بعد ان کی خواہش کے مطابق ان کو دفنایا گیا. حالانکہ آج کل لوگ نہیں جا رہے، ڈرتے ہیں، لیکن ان کا جنازہ بھی ہوا اور ہر ان کی خواہش پوری ہوئی. اور وہ مجاہد اور وہ فوجی اور وہ غازی جنہوں نے 7 جنگیں لڑی تھیں، وہ اس دنیا سے ایک غازی، ایک مجاہد اور ایک شہید، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بہت زیادہ وبائی مرض میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی شہادت کی موت ہوتی ہے، تو ان کی شہادت کی خواہش بھی پوری ہوئی. سب سے بڑھ کے جو ہستیاں آخر میں ان کو لینے کے لیے آئیں، جس کے لیے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. ایک اور بات، میں ان کے ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ خود ہمیں کہتے رہے کہ آپ نے رونا نہیں. ابا جی کلمہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ محمد
रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। रोना नहीं है, नहीं है बाजी, मैं नहीं रो रही। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ बिल्कुल ਨਹੀਂ नहीं रोना। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ना करो यार, ऐसी बातें नहीं करो, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ऐसी गल्लां ਕਰੇਗਾ। ना करो मेरे सामने। कुछ ਤੁਸੀਂ नहीं होता ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋ ਇੰਨਾ, की हुई है? ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, अल्लाह इंशाल्लाह सेहत देगा, अल्लाह सेहत देगा, कोई नहीं। हाँ नहीं रोती, नहीं रो यार, ये सब नहीं रोती। ना मेरा बेटा, रोगी उनकी तबीयत खराब होगी। वो यार जैसे ये बड़े प्लान है, यू डोंट वरी अबाउट, अल्लाह ताला ने हर एक ने जाना भाई, फल है। देखा हनी रो की तबीयत खराब होगी बड़े बड़े आए सब, जी। चला हाँ जी, दुनिया का सिकंदर फातेह जब चला इस दुनिया से कफन से हाथ बांधे, खाली कफन से बाहर खाली थे, कफन से हाथ, कफन से हाथ बाहर बाहर हाँ जी खाली थे। जी बिल्कुल। हाँ नहीं है, लेकिन हम क्या करें कि वो एक सब्र होता है ना, वो नहीं आ रहा। फिर मेरे जो मुर्शिद हैं जिनकी मैं बैत हूँ, मैंने उनको जब ये ख़बर दी तो वो फ़ौरन आ गए। वो सरगोदा के रहने वाले हैं और वो लाहौर में फ़ौरन आए। तो उन्होंने आके जब मेरे नाना अबू का चेहरा देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी मैयत पे जाके उस मैयत को कभी भी मैंने लहद में ख़ुद नहीं उतारा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 लोगों को लहद में उतारा है, एक उनके अपने मुर्शिद और एक मेरे नाना अबू। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सादत और खुश नसीबी की बात थी कि एक इतने नेक इंसान जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे नाना अबू को लहद में उतारा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इनका जो चेहरा है वो देख के ही बता रहा है कि ये एक जन्नती इंसान है। फिर मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च करना शुरू किए कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके साथ क्या होता है। तो सुनने को ये आया कि जी जो नेक रूह होती है उसको कब्र में जब उसका हिसाब किताब होता है तो उसको बता दिया जाता है आप सिज्जीन में हो या दूसरी साइड पे हो, यानी कि आप जन्नत में जाओगे या दोज़ख में जाओगे। तो फिर इस तरह के कुछ ख्वाब भी आए जिनसे कि तसल्ली हुई दिल को कि नाना अबू जहाँ पे भी हैं बहुत अच्छी और बहुत प्यारी जगह पर हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान बनने में अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए 7 जंगें लड़ी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अलावा अपने तमाम हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह पूरे किए, अपनी पूरी ज़िंदगी एक गाज़ी और मुजाहिद के तौर पे गुजारी। उनकी कुछ यादें जो मेरे पास रह गईं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने साथ लेकर आ गई थी, आपको दिखाती हूँ। मेरे नाना अबू के ग्लासेस, और ये बहुत पुराने ग्लासेस जो शायद इंडिया पाकिस्तान बनने से भी पहले उन्होंने रखे हुए थे अपने पास संभाल के, और ये ग्लासेस जो अब के उनके ग्लासेस थे। ये उनकी पेंशन बुक, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे नाना अबू जो हैं वो जब आर्मी से रिटायर हुए तो उनकी कारकर्दगी और उनकी ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हुए उनको रेंजर्स ने, पाक रेंजर्स ने दोबारा से बुला लिया और फिर उसके बाद उन्होंने रेंजर्स में सर्विस करना शुरू कर दी। तो उनकी जो पेंशन्स आती थी वो रेंजर्स से भी आती थी और आर्मी से भी आती थी। 2 पेंशन्स उनकी आती थी क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ़ कर दी। उनकी वसीयत में से कुछ एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और ये उनका वसीयतनामा है जो कि अज़ खुद कल्म उन्होंने लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो वो लिखते हैं कि मैं बतौर वालिद अपनी ज़िंदा औलाद को अपनी ज़िंदगी के बाद वसीयत करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बाद मेरे पास कोई भी ज़रई ज़मीन या हाजिर या ज़िंदा होते हुए कोई भी चीज़ नहीं है। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी तमाम औलाद को उनके हिस्से बांट के चले गए थे।
اور پھر اس کے بعد یہ ان کی وصیت ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتی کیونکہ اس میں کچھ پرسنل باتیں لکھی ہیں جو شاید نہیں بتا پاؤں گی. تو ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ان کی وفات کے بعد ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا. پھڈا یہ شروع ہو گیا کہ خاندان میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے. اب نانا ابو جو ہیں وہ اپنی ساری زمینیں، جائیدادیں، بہن بھائی، رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہمارے پاس یہاں دفن ہوئے. اب بھائی ہمارا چھوٹا تھا اور وہ ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ میری قبر پہ آپ نے ڈیلی آنا ہے اور فاتحہ پڑھ کے جانی ہے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ میری قبر پہ جانے سے کسی نواسی کو، لڑکی کو یا کسی رشتہ دار کو منع نہ کیا جائے. تو پھر اس کے بعد میں نے سب کو کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ میرا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن میں ضرور جاؤں گی، میں فاتحہ بھی پڑھوں گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی خواہش پوری نہ کروں. میں جاتی ہوں وہاں، فاتحہ بھی پڑھتی ہوں اور سورہ یاسین اور ملک بھی پڑھ کے آتی ہوں، اور ان کے لیے ہر وہ کام میں اپنی پوری زندگی میں کروں گی جو ان کی روح کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ثواب پہنچا سکے. ان کے نام کا کہیں پہ واٹر کولر، کہیں کسی مسجد میں پنکھے، کہیں کسی غریب کی کوئی مدد، کچھ بھی کروں. اور ایک بات کہ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ بعد میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ کام کر سکتی ہے. اولاد جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ تمام کام کر سکتی ہے جس سے اس روح کو آسانی ملے، آسائش ملے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے نانا ابو کے لیے، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی ایک غازی، ایک مجاہد جنہوں نے اس ملک کی اتنی خدمت کی تھی، تو آپ لوگ ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں. فاتحہ پڑھنے کے لیے میرے مرشد نے مجھے ایک بات بتائی تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے چاہے کوئی بھی پڑھائی کریں، قرآن پاک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، لیکن یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ ضرور پڑھنی ہے سب سے پہلے. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اول اور آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور بیچ میں 3 بار کل شریف اور 1 بار الحمد شریف پڑھنی ہے. یعنی پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیا، پھر 1 بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف، اور اس کے بعد پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اس روح کے لیے اصالِ ثواب کریں. تو جب میں دعا مانگتی ہوں، اصالِ ثواب کرتی ہوں، تو اس میں صرف اپنے نانا ابو کا اور ان روحوں کا نام نہیں لیتی، بلکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام روحیں جو آپ کے نزدیک آپ کی بخشی ہوئی روحیں ہیں، آپ کی پسندیدہ روحیں ہیں، آپ کی مقبول ترین روحیں ہیں، ان سب تک اس کا ثواب پہنچا دیں. تو یہ ایک بات تھی میرے دل میں جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہی تھی. بہت سارے لوگوں نے کہا آپ نے LGS پہ ویڈیو نہیں بنایا، آپ نے زرتاج گل پہ ویڈیو نہیں بنایا، لیکن یہ وہ قیامت کی گھڑی تھی جس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں بھی ایسی ہی اچھی اور نیک موت نصیب ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایسی موت کبھی نہیں دیکھی جس میں ایک انسان جو اس دنیا سے جا رہا ہو، جانے سے پہلے وہ ہر بات بتا کے جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مہلت دے کہ وہ ہر معاملہ کلیئر کر کے جائے، اور کوئی بھی چیز ایسی یا کوئی بھی سوال ایسا پیچھے نہ رہ جائے کہ جس کے بعد پیچھے اولاد جو ہے وہ آپس میں لڑے یا ان کے بیچ میں کنفیوژن ہو جائے یا ان کو سمجھ نہ آئے کہ ان کے والدین کیا کہہ کر گئے تھے. ہر بات جو ہم کر رہے ہیں وہ ان کی وصیت کے مطابق کر رہے ہیں. اور مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آگے میں ریگولر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتی رہوں، کیونکہ میری زندگی میں اب یہ جو خلا آیا ہے یہ اب کبھی پر نہیں ہو سکتا. نانا ابو جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر جگہ پر ہمارے ساتھ رہتے تھے، اب وہ ہماری دعاؤں میں ہر جگہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.